पहली बार लड़की आई ससुराल से मैके, लड़का के कान में कुछ कह रही है। लड़का के कान में क्या कहा वो आपको सुनकर कह रहे थे। लड़की ने आकर के कहा कान में कि ये बुढ़िया जब तक इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी, इस बुढ़िया को निकाल करके जंगल में फेंक दोगे तभी मैं इस घर में रहूंगी। लड़का तैयार हो गया, जोरू का गुलाम, ये कौन सी मुश्किल है। माँ को उठाया, झोले में जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा गुनाह हो गया, अपनी माँ को उठा करके फेंक दिया। बीवी के चक्कर में एहसास हुआ अब कैसे उस माँ का सामना करे। मुंह में कपड़ा डाल लिया, कपड़ा डाल करके भेष बदल करके माँ को देखने के लिए गया कि जंगल में फेंक दिया, पता नहीं शेर ने तो नहीं खा लिया। माँ के पास जब पहुंचा तो माँ रो रही है। करीब जाकर के नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, करीब आकर के कहा कि ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे बेटे ने मुझको बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया। कहा मर जाने दो उसको, बद्दुआ करो, रो क्यों रही हो। का रोने की वजह ये नहीं है कि मेरे बेटे ने मुझको घर से निकाला, बल्कि मुझे जंगल छोड़ करके जब वो अकेला गया है तो जंगल से गुजरा है, कहीं शेर ने मेरे बेटे को हमला करके खत्म तो नहीं कर दिया, इस पर रो रही है। मर जाने दो उस नालायक को, डूब जाने दो उस नालायक को जिसने माँ को उठा करके फेंका। का ये बद्दुआ आम औरत कर सकती है, मैं उसकी माँ हूं, मैं उसको दुआ ही दे सकती। बेटा बीमार पड़ गया, चारचित हो गया, न उठ रहा है न बैठ रहा, जवान बेटा। माँ आकर के पांव दबा रही है, खाना खिला रही है। बेटी बीवी आकर के दवाई पिला रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। एक आदमी आया, बीवी से पूछा कैसा है तुम्हारा शौहर। का मरता अभी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद के माइक से जनाजे का ऐलान होता। इसके कान खुले हुए थे, इसने सुन लिया। इसने लोगों से कहा कि लोगों जो ये कहते हैं कि माँ से बढ़ कर के बीवी है वो गलत कहते हैं। मैं जवान, मेरी बीवी जवान, खिदमत करते करते मेरी बीवी उकता गई लेकिन माँ मेरी उकताई नहीं। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़ कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। रात में छापा पड़ा, एक मालदार पकड़ा गया। इनकम टैक्स वाले ने कहा क्या कमाते हो। उसने कहा सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, मैं सिर्फ 1 रुपया कमाता हूं। कहा कैसे खर्च करते हो। कहा कि 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में। उसका सर चकरा गया अफसर का। कहा तुम्हारा इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, तुम इसका फलसफा बताओ। उसने कहा 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, ये तो समझ गए। कहा ये समझ गया। 4 आना कर्ज में देते हो, ये नहीं समझा। कहा छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये जवान होगा, मेरा कर्ज वापस करेगा। कहा ये समझ गया। कहा 4 आने से कर्ज चुकाते हो, ये नहीं समझा। कहा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको खिलाता हूं, उन्होंने बचपन में कर्ज चढ़ा दिया था, अब वो मेरे मोहताज हैं, उनका कर्ज वापस कर रहा हूं। कोई बेटा सर उठा करके ये नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, माँ बाप का खिलाया हुआ वापस कर रहा है। और उससे पूछा कि भाई साहब ये तो बता दो कि 4 आना जो दरिया में डाल रहे हो इसका क्या मतलब है। सास ससुर को खिला रहा हूं, नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हम से हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन
ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہر مسلمان ہر مسلمان ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد لے گی پران، ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان۔ اور علم میں اتنا پیچھے اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل مسلمان، 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے، میری داڑھی کچی ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہو اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں، بچہ آپ کا بھول جاتا ہے۔ پہلا احسان کیا ہے جانتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں آپ، اس احسان کو بچہ بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچے کو، بچہ اس احسان کو بھی بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ تیسرا احسان آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا مکان بنا رہے ہیں، جب اس کا زمانہ آئے گا آپ کا مکان مقبرہ بن جائے گا، اس کو شیش محل چاہیے، آپ کے مکان کو اجاڑ کر کے پھینک دے گا، اس احسان کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک احسان آپ اپنے بچے کے اوپر کر دیجئے، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا، آپ قبر میں بھی پہنچیں گے پھر بھی آپ کا نام لے گا۔ وہ احسان یہ ہے کہ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی پر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ 4 کام کیجئے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا، گارنٹی ہے۔ پہلا کام کسان کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، حلوہ بنا دیتا ہے۔ ایک کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا دوسرا کام اچھا بیج لائے گا، مکئی کا اچھا بیج، گیہوں کا اچھا بیج، اچھا سے اچھا بیج لائے گا۔ یہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ اتنا نیک اور اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا تیسرا کام کیا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد اور پانی وقت کے ساتھ۔ جب اسکول کا وقت آ جائے اسکول بھیجیے، مدرسے کا وقت آ جائے مدرسہ بھیجیے، میں گارنٹی لیتا ہوں کسان کو اچھا غلہ ملتا، آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ ابھی اسکول میں سائیکل نہیں بٹ رہی ہے، سارے بچے بکری کے پیچھے ہیں، لیکن جیسے ہی اسکول میں سائیکل بٹنے لگی، این قدر آ قدر این قدر آ قدر این قدر آ قدر، 1 درجن باپ کو ایک درجن بچے کو ایک باپ اٹھا کر کے لا رہا۔ اب ماسٹر صاحب بھی پریشان ہے کہ اتنا بچہ ایک ہی آدمی کا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیچا ادھار کا بچہ ہے؟ میں گارنٹی لیتا ہوں، اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے بچے کو سائیکل ملے گی، علم اور ہنر نہیں ملے گا۔ اگر علم چاہیے، ہنر چاہیے تو جیسے کھاد پانی وقت پر، اسی طرح اسکول اور مدرسہ وقت پر۔ اور آخری بات کسان کیا کرتا ہے؟ اتھوا بتھوا ستوا سب کو باہر نکالتا ہے، فاضل گھاس کو باہر نکالتا ہے تاکہ اچھا غلہ ملے۔ آپ یہ فاضل گھاس مثال ہے بچے کو اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہو۔ باپ ڈرائیور، بیٹا خلاسی، گاڑی کا نمبر 786۔ آپ کہتے ہیں میرے بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑے گا، لیکن آپ کو 1 ہفتہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ 1 ہفتہ چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں، میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔
گھر میں اگر آپ کا بچہ ہے بیٹھا ہوا، آپ موبائل کو چھپا کر کے رکھ دیجئے، خود بھی مت دیکھیے، بیان بھی نہیں سننا، قرآن بھی نہیں سننا ہے۔ جب بچہ گھر سے باہر نکل جائے اب موبائل کو نکالیے، دیکھیے، بچہ گھر آ جائے موبائل بند کر کے رکھ دیجئے۔ ایک دن پابندی آپ کر کے دکھائیے، آپ کا بچہ ایک ہفتے کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ ایک ہفتہ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ 1 سال کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 سال آپ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑ دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبہ میں بھی شاد۔ سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ میں آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں، ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹری کے مطالعے کو کس کتاب میں پڑھ لیا اور آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ ڈاکٹر سے جتنا نفع ہوگا آپ کو، اس سے زیادہ نفع آج کے جلسے سے آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ کو گھر میں بھی سکون ملے گا، گھر سے باہر بھی سکون ملے گا۔ اگر آپ اس سے بے خبر رہے تو آپ گھر میں بھی بے چین رہیں گے، گھر سے باہر بھی بے چین رہیں گے۔ آپ اپنے انکم پر دھیان مت دیجیے۔ آپ اگر اپنے انکم پر دھیان دیں گے، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آمدنی کی جو پیسہ آ رہا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ خرچ کو دیکھیے، خرچ پر دھیان دیجیے، آپ کو سکون ملے گا۔ جو گھر میں آپ کے پیسہ ہے آپ اس کو دیکھیے، جو پیسہ آنے والا اس پر دھیان مت دیجیے۔ پیسہ تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کیجیے، پیسہ زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجیے۔ آپ عمل کر کے دکھائیے، آپ کو گھر سے باہر بھی سکون ملے گا، گھر کے اندر بھی سکون ملے گا۔ دوسری بات پر اور دھیان دیجیے، اپنے سے اوپر آدمی کو نہیں دیکھنا، اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے۔ اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، ہمیشہ بے چین رہیں گے آپ۔ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کا پھوس کا گھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مکان والے کو، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 4 چکا والے کو، آپ روٹی کھاتے ہیں بریانی کھانے والے کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو پریشانی ہوگی، یار اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے، یار اس کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہے، یار اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہے، سوچتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے۔ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے، آپ کو سکون ہی سکون ملے گا۔ دیکھیے گا، اگر آپ 4 چکا والے ہیں، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے چلنے کے لیے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا، گھر سے بھی باہر سکون ملے گا، گھر کے اندر بھی سکون ملے گا کہ مالک تو نے مجھے 4 چکا نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلنے کے لیے پیر تو دیا ہے۔ دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح ہو شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے
جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کبھی سر پر رکھا ہے، پھر آپ نیچے کر لیا ہے کہ دیکھ نہیں رہا ہے کوئی، لیکن اجالے میں سب نظر آئے. ہمارا جوان ترقی کیسے کرے گا؟ اللہ جزائے خیر دے. میں اپنے جوان کے لیے دعا کر رہا ہوں. آپ لوگ تو بیٹھ کر کے اتنی دیر سے سن رہے ہیں، لیکن کھڑے ہونے والے کو مبارکبادی دیجیے. اتنی دیر سے کھڑے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ ان کو دین پر کھڑا کرے، ترقی کے اوپر اللہ کھڑا فرمائے. دھیان سے سنیے گا ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا. مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ سہراب صاحب جب چندہ کر رہے تھے تو 15 آدمی 5,000 روپے لے کر کے آیا. اس کے بعد لوگ گھٹ گئے، نیچے آ گئے. اچھا میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، یہ مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہاتھ پر آدمی کا پیسہ ہی نظر نہیں آ رہا. اس لیے ابھی آپ 1,000 روپیہ لے کر کے روٹا جائیے، جھولا لے لیجئے، جھولا آپ کا خالی ہی رہ جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. ہمارا جوان مہنگائی سے کیسے بچے گا؟ خاندان کو بھی بچانا، اپنے ایمان کو بھی بچانا. راستہ ایک ہی ہے. ہاتھ اٹھائیے، عمل کریں گے انشاءاللہ. جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ سسرال میں نہیں ہیں، پنڈال میں ہی ہیں. اللہ جزائے خیر دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جوانوں سے کہا کہ او جوان، کوئی روزگار نہ ملے تو کھیتی کرو، کوئی کاروبار نہ ملے تو کھیتی کرو. یہ جو کھیتی کرو گے تمہارا دین محفوظ رہے گا اور تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا. تم ذلت سے نکل جاؤ گے، تمہارے دین کی حفاظت ہو جائے گی. ایک آدمی تسبیح لے کر کے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں 24 گھنٹہ، اور ایک آدمی کاروبار کے لیے دکان پر بیٹھا. ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کس کا درجہ بڑا ہے؟ کہ جو 24 گھنٹہ تسبیح لے کر کے مسجد میں بیٹھا، یہ اس سے بڑھ کر کے ہے جو کاروبار کے لیے دکان پر بیٹھا، وہ شیطان سے مقابلہ کر رہا ہے، اس کا درجہ بڑا ہے. ایک جوان آیا، تسبیح لے کر کے بیٹھ گیا مسجد میں، اللہ اللہ کر رہا ہے. آ رہا ہے اب انہی کا نمبر آ رہا ہے. ہاں میں سمجھ گیا، یہ پھندا ہمارے گلے میں لگے گا. ایک جوان تسبیح لے کر کے اللہ سے دعا کر رہا، مالک چھپڑ پھاڑ کر کے دے دو، چٹ منگنی پڈویا، آنکھ بند کرتے ہی کروڑ پتی بن جاؤ. حضرت عمر نے سن لیا، او جوان کیا دعا کر رہا ہے؟ کہ حضرت ایک ریل کی دعا تھی، جانے دیجیے. کہہ رہے بے وقوف، چھپر پھاڑ کر کے خدا سے مانگ رہے تھے. مانگو مسجد میں، لیکن چھپر پھاڑ کر کے ملے گا، اس کے لیے مسجد سے باہر تم کو محنت کرنی پڑے گی.